बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबी में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद करेंगे अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, आज कोई सियासी एजेंडा नहीं है मगर बात पाकिस्तान की है। मुज़ाहमत बहुत हो गई, सियासत बराए सियासत भी बहुत होगी। एक बहुत ही मैं कहूँगी कि एक तफसील के साथ एक पिक्चर आप लोगों के साथ आमिर साहब के हवाले से जो तज्ज़िया वो पेश करेंगे, वो आप लोगों के सामने रखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर बेशबहा सियासी जमातें, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बात करने वाले लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं, मगर पाकिस्तान के बारे में हकीकत में कोई सोचता भी है या नहीं सोचता। एक मुकम्मल पिक्चर आप लोगों के सामने हम रखे जा रहे हैं पाकिस्तान की। याद रहे कि ओवरऑल पिक्चर में इकॉनमी और खारजी महाज भी हमारा लाजमी तौर पे शामिल होगा। आमिर साहब, जैसे मैंने कहा, सियासत बराए सियासत बहुत होगी, मुज़ाहमत होती है, फिर मुज़ाहमत के बदले में एक और मुज़ाहमत होती है। क्या दरमियानी रास्ता निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है? नफरत, इंतकाम, सियासत, यही हमें नजर आता है। अवाम की बात सब करते हैं, अवाम के लिए कोई बात कर रहा है, कोई काम कर रहा है? जी, ये मुज़ाहमत, लड़ाई, मार कुटाई, ईद आ रही है, ईद के मौके पे तो इस पे बात करते वक्त भी शर्म आती है और करनी भी नहीं चाहिए। रमज़ान लोगों ने रोज़े रख के गुजारे हैं, तो बहरहाल ईद एक खुशी का मौका है, मगर ईद एक रिफ्लेक्शन का टाइम भी होता है। ये मौका ज़रूर होता है जब आप देखते हैं कि कहाँ हम जा रहे हैं और किस नहज पे पहुँच गए हैं और आगे कैसे होगा। आज इसीलिए हम कोई ये जो जोड़ तोड़ की सियासत, किसने क्या कह दिया और आपस की लड़ाइयाँ, मार कटाइयाँ, उस पर बात नहीं करेंगे, ओवरऑल बात करना चाहेंगे। सबसे अहम पहलू ये है, मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट के लिए सबसे जो मुश्किल चीज़ है, उसको पैराडॉक्स कह लें, कॉन्ट्रडिक्शन कह लें, तज़ाद कह लें। तज़ाद ये है कि इनको जो चैलेंजेस हैं मुआशी और सिक्योरिटी के चैलेंजेस और सियासी चैलेंजेस, उसके लिए उन्हें अमन और शांति चाहिए। बगैर अमन और शांति के ये इनके मसले हल पाकिस्तान के भी, इस गवर्नमेंट के बिल्कुल नहीं हो सकते। और अमन और शांति के लिए इनको चाहिए कि जो अपोजिशन है, यानी यहाँ पे ख़ास तौर पे जो पीटीआई है, उनको रिलीफ मिले, उनके साथ कोई बातचीत हो, कोई मुफाहमत हो, तो ताकि ये उस पर फोकस कर सके। चैलेंजेस क्या हैं इनके? चैलेंजेस इनके बहुत बड़े हैं। पहला तो जाहिर है ऑफ कोर्स इकोनॉमी का है कि एक फिगर ही काफ़ी है कि आपका जो आपका रेवेन्यू आता है, जितना भी आता है, तकरीबन 7,000 अरब के करीब है, उसका 90% आपका सूद की अदायगियों में चला जाता है। exactly. 10% के अंदर जो है ना, यह पूरा मुल्क नहीं चलता। मुल्क का खर्चा, दिफा का खर्चा, कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट और सूबों को पैसे देना जो है, तो वो कहाँ से आएगा? तो जाहिर है फिर वो कर्जा लिया जाता है, कर्जे अदा करने के लिए कर्जा लिया जाता है, और हम एक डेट ट्रैप में फंस गए हैं। एक डोमेस्टिक डेट ट्रैप है हमारा, जो इंटरनल बैंकों से अपने से पैसा लिया हुआ है, और एक ज़्यादा अहम जो होता है हमारे लिए कि हमारे ज़र मुबादला के प्रॉब्लम ही रहती हैं। अभी तो शुक्र है $8 बिलियन हैं, मगर जो ही ये पेमेंटें शुरू होती हैं, हमें अगले 3 साल में $72 अरब देने हैं। इसी साल ही $22 अरब देना है। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए जो चीज़ें चाहिए करने के लिए, लार्ज स्केल आपको रिफॉर्म्स चाहिए। आपको अपने जो खसारे वाले सफ़ेद हाथी हैं, जैसे कि PIA, जैसा कि स्टील मिल, जैसा कि ये ट्रांसमिशन के जो बिजली की तरसील के जो इदारे हैं, डिस्कोस जो जिन्हें कहा जाता है, इनको सबको बेचना, इनको दुरुस्त करना, इनकी मैनेजमेंट चेंज करना, ये बहुत बड़ा वो मसला है। और ये जब होगा तो ये आसान नहीं होता। मार्गरेट थैचर आयरन लेडी मानी जाती थी, उन्होंने ये किया था अपने ज़माने में, तो उसके लिए बड़ी मजबूत गवर्नमेंट चाहिए होती है। तो यहाँ क्या होगा, अब जब ये स्टील मिल से और PIA से निकलेंगे, अब वो काफ़ी सारे तो वो पीपल्स पार्टी की हैं। पीपल्स पार्टी हमेशा वो जब गवर्नमेंट में नहीं होते हैं तो वो शोर मचाना शुरू हो जाते हैं और उनके साथ अपोजिशन मिल जाती है। तो ये आसान काम नहीं होगा कि इनसे कैसे करना है। फिर आपको इंतज़ामी और अदालती बड़े ही खौफनाक किस्म के फ़ैसले करने हैं। उसके बाद फिर महंगाई,
یہ آپ کو یہ آلریڈی جو ہے 23% تک 27% تک ہو گئی ہے، مہنگائی جا چکی ہوئی ہے، مگر یہ 290 کا جو لیٹر پٹرول ہو گیا اور حال ہی میں جو ہے 2 روپے 70 پیسے پر یونٹ جو بڑھ گیا ہے، تو اس کا اور مہنگائی پہ اثرات آئیں گے. سو مہنگائی کا ایک جن ہے. اس سے بڑا ایک جن پھر یہ ہے کہ گھوم پھر کے جو اب آئیڈیا جو سوچے جا رہے ہیں کہ آؤٹ آف دا باکس کو سوچا جائے، تو ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ جناب یہ وفاق نہیں چل سکے گا، اس ڈیٹ ٹریپ پہ نہیں چلے گا. سو ایک این ایف سی کی ری تشکیل کے اوپر بحث ہو گئی ہے کہ یہ جو 57% جو صوبوں کو دیا جاتا ہے، جو بھی منافع ہوتا ہے گورنمنٹ کا، وہ اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. یہ صوبوں کے اوپر ذمہ داریاں ڈالنی پڑیں گی. اب یہ بہت اس سے جڑی ہوئی ہے 18ویں ترمیم. اس کے لیے ایک آپ کو آئینی ترمیم کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، اس وقت نمبرز ہیں سینٹ میں بھی ابھی 64 کے قریب ان کے مور لیس بالکل بارڈر لائن کے اوپر میجورٹی بن جاتی ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی بن جاتی ہے. مگر جب آپ نے اتنی بڑی ایک کنٹروورشل قسم کی آئینی ترمیم کرنی ہو تو اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے کرنا، باقیوں کو تو چھوڑے، پیپلز پارٹی کے لیے این ایف سی کے ذریعے ان کو ایک صوبہ ملا ہے سندھ، پچھلے 10 سال ہو گئے، ابھی جو ہے 11واں سال ان کا چل رہا ہے، وہ آرام سے پیسے ملتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک فیفڈم چل رہی ہے اور ان کا ہمیشہ 18ویں ترمیم کے متعلق تو وہ سمجھتے ہیں ایک سیکروسینکٹ چیز ہے ان کے لیے. سیاسی طور پہ اس کے اوپر بات کرنا بھی کہ جناب آپ کے ہم وفاق کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے پیسے کم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ آسان کام نہیں ہے. سو اگر پیپلز پارٹی نہیں آتی، آن بورڈ نہیں ہوتی، تو پھر یہ کیسے مسئلہ ہوگا؟ اور جب یہ کنٹروورسی بنے گی اور یہاں پہ پی ٹی آئی کی دھمکی آ گئی ہے کہ وہ 14 تاریخ سے جلسے جلوس شروع ہو رہے ہیں، تو تم بلوچستان سے وہ شروع کر رہے ہیں، حساس صوبہ ہے، جے یو آئی نے بھی دھمکیاں دے دی ہیں. اور جب اتنے برے ملک کے حالات ہوں گے، مہنگائی بھی ہے، پٹرول کے مسئلے ہیں، گیس کے مسئلے ہیں، بجلی کے مسئلے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ پہلے ہی کارنر ہوئی ہوئی ہے اور اپوزیشن بھی سڑکوں پہ ہے، تو پھر ایک بہت بڑا آپ دیکھیں ایک پرفیکٹ سٹارم بنتا جا رہا ہے. آپ نے یہ جتنی خطرناک عامر صاحب تصویر کھینچی نا، اس میں میں اس کو سم اپ کر دوں کہ جو چیلنجز ہیں، جو ایشوز ہیں، اس کے لیے شانتی امن چاہیے، جو کہ اس وقت گورنمنٹ نہیں دے پا رہی ہے. نہ ان کی نیت ہے، نہ ان کی کیپیسٹی ہے، اور نہ ہی وہ کیسا کرنا چاہتے ہیں. سو کیسے ہوگا؟ یہ تو کسی بھی گورنمنٹ میں آپ نے کہا ریفارمز، پہلے آپ نے جو بات کی آغاز پہ اپنے ترجمے میں اپنے ریفارمز کے حوالے سے بات کی، آپ نے کہا جب گورنمنٹ مضبوط ہوگی تب یہ سب ہوگا. کیا ماضی میں کبھی گورنمنٹس مضبوط نہیں رہی؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں مہنگائی بھی ہے، اس کا بھی مسئلہ ہے، عدالتوں کے اندر قانون کا بھی مسئلہ ہے، تو ہر ادارے کو اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا. اگر بیمار جسم ہے تو ہر آرگن کو اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی. یہ تو سب جگہوں پہ ہوگا نا. مسائل تو بہت زیادہ ہیں، مگر اپنے حصے کی ذمہ داری بھی تو کوئی نہیں اٹھا رہا. یہ تو آپ بات کر رہی ہیں جہاں نارمل حالات ہوں، یہاں نارمل حالات نہیں ہیں، سرجری کریں تو سرجری کے لیے وہی تو میں کہہ رہا ہوں، سرجری کیسے کریں گے؟ یہ جو سرجری جو ہے اگر آئین کے اندر قانون کے اندر رہ کے سرجری آپ نے کرنی ہے، اس کے لیے مسل چاہیے. یہاں آپ نے کہا ماضی کے اندر بھی یہی ہوتا رہا، جب 2/3 میجورٹی فار ایگزامپل 97 میں آ گئی تھی، جب نہیں کر سکے، ریٹیلرز کو ہاتھ نہیں ڈالتے، ان سے ووٹ لینا ہوتا ہے، زراعت کو آپ نہیں ہاتھ ڈال سکتے، پراپرٹی والے آپ کو نہیں ہاتھ ڈالنے دے، یہ وائٹ ایلیفنٹس ہیں. سو اس کو کرنے کے لیے ہاتھ ڈالنے کے لیے ایک تو آپ کو ایک طاقت چاہیے. تو یہ تو بڑی کمپرومائزڈ گورنمنٹ ہے، یہ تو اپنی بیساکھیوں پہ کھڑی بھی ہے. پیپلز پارٹی آج پیچھے سے دھمکی لگائے تو یہ گورنمنٹ گر جاتی ہے. گورنمنٹ وہ ایسے ہی بس وہ چل رہی ہے. تو انہوں نے کہاں سے یہ والا اتنا بڑا ایجنڈا پورے پاکستان کو درست کرنے کے ڈراسٹک قسم کے یہ سٹیپس، ڈراسٹک قسم کے ریفارمز کون کیسے کرے گا؟ مطلب آپ کا یہی ہے نا کہ ذاتی مفاد کے لیے ملکی مفاد کو یہ کمپرومائز کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں یہ اندرونی خلفشار کی بات ہوگی. اب ذرا بیرونی اس پہ آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اس پہ مسئلہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک جو اور اس سے مزید کمپلیکیٹڈ سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ مجھ سے پوچھ سکتی تھی کہ لیٹ سے کہ ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں ونڈز آف چینج چل رہی ہیں کہ ان کو دعوے تو آ رہے ہیں، عدالتوں سے ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے، شاید کچھ بہتری ہو جائے، شاید ہو جائے. مگر میں نہیں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی باز آئے گی. ان کو جو ووٹ ملا ہے، یہ جو 47 فارم کا وہ جو کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت، اس کی وجہ سے وہ مینڈیٹ مزاحمت کا ملا ہے.
تو انہوں نے تو مزاحمت جاری رکھنی ہے. وہ ان سے یہ امید کرنا کس چیز پہ کریں گے مزاحمت؟ مزاحمت وہ یہ جو اس وقت کریں گے سڑکوں پہ جو جا رہے ہیں تو وہ تو مزاحمت کا ووٹ ملا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے ریزنز بھی ہیں مزاحمت کے. وہ اس لیے کہ جب تک اوریجنل سن یہاں پہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اور جائز سمجھتے ہیں کہ ہمیں مینڈیٹ ملا تھا, ہمیں ایک ووٹ عوام نے دیا تھا, ہمیں وہ حکومت نہیں دی گئی. جب تک وہ ہمیں حکومت نہیں ملے گی تو ہم تو پھر شوری میں چاہیں گے. تو ظاہر ان کے پاس ویلڈ ریزنز ہیں. سو اس لیے اب اس کو کون درست کرے گا جب تک نئے الیکشن نہیں ہوں گے, دوبارہ ایک سلسلہ اور نارمل وہ نہیں ہوں گے. اب وہ کون کرے گا, کیسے کرے گا, یہ دور دور تک کوئی سلوشن نہیں نظر آ رہا. ہم پھنس گئے ہیں. آپ کو ایک میں پاس کی مثال دے دیتی ہوں. آپ نے کہا جب تک الیکشن نہیں ہوں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کچھ روز پہلے ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے ممکنات میں یہ بات شامل ہے کہ وسط مدتی انتخابات ہو سکتے ہیں. تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو گورنمنٹ چل رہی ہے اس کا دورانیہ صرف اتنی وسط مدتی تک ہوگا, اس کے بعد آگے ہمیں الیکشن کے بعد کچھ اور صورتحال بنتی ہوئی نظر آئے گی؟ وہ رانا ثناء اللہ بھی اور بھی کافی ان کے نون لیگ کے لوگ ہیں, ان کو نظر آ رہا ہے کہ جس راستے پہ یہ پی ڈی ایم 2 کہہ لیں, کیئر ٹیکر 2 کہہ لیں, ہائیبریڈ 3-4 کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, یہ اس راہ کے اندر جس طرح 16 مہینے کی گورنمنٹ کے اندر ان کی تنزلی ہوئی, سو اس کے اندر جس طرح مشکلات ہیں جو مرضی کر لیں تو وہ چاہیں گے کہ یار اس سے کس طریقے سے دھیان چھوٹ کے. رانا ثناء اللہ ویسے ہی بیچارے سسٹم سے آؤٹ ہیں, وہ الیکشن بھی ہار گئے, ان کو جو ہے باقی بھی کسی جگہ سنا ہے پنجاب میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنے بہرحال فی الحال وہ ایک سسٹم سے آؤٹ ہیں. تو مگر وہ ایک سیاسی ذہن ہے, اور وہ خواجہ سعد رفیق بھی, جاوید لطیف بھی, یہ تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کوئی شاید مگر 2.5 سال بعد کوئی جو ہے گورنمنٹ, کیونکہ یہ تو میں نے کہا نا بیساکھیوں پہ کڑی بھی ہے. سو ہر عقل مند آدمی جس کو بنیادی ایک سیاسی بصیرت بھی ہے تو وہ نظر آ رہا ہے کہ کسی وقت میں یہ گورنمنٹ جو ہے یہ بڑی کمزور گورنمنٹ ہے, یہ کسی وقت بھی جا سکتی ہے. وہ نہیں کہہ رہے, سارے ہی ایسا سمجھ رہے ہیں. چلیے عامر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ساتھ والے کو اپنی مضبوطی دکھانی ہو تو اندر آپ کے جتنا مرضی خلفشات, جتنی مرضی اختلافات ہو ملک کے اندر, بیرونی محاذ پہ ذرا یکجا ہونا چاہیے. مگر یہاں پہ صورتحال ایسی نظر نہیں آ رہی. آپ کے نزدیک جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ ہماری جن سے شاید کبھی اچھی ہوا کرتی تھی, کیا صورتحال ہے؟ چائنا سے شروع کریں گے, مگر اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دوں, پاکستان کی پوزیشن کیا ہے خارجی محاذ پہ؟ سطحی ہے بہت زیادہ, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہے؟ میں جو کہہ رہا تھا نا پرفیکٹ سٹارم, ایکچولی ایک فلم بھی ہے پرفیکٹ سٹارم میں, کہ سونامی بھی آ رہی ہے, جو تمام چیزیں ملا کے جو خراب ہو سکتی ہیں نا وہ خراب ہو جاتی ہیں, وہ سب طوفان کٹھے مل جاتے ہیں. تو ہمارا پرفیکٹ سٹارم اسی لیے خدا نخواستہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک تو یہ جو داخلی معاملات ہم نے ڈسکس کیے ہیں کہ بہت ہی پیچیدہ ہیں, جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں, اس کے لیے ہماری پالیٹی کے اندر وہ والا پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. ایک تو داخلی سیکورٹی کے ایشوز ہیں, مگر ساتھ میں کمپاؤنڈ ہو جاتا ہے کہ ہمارے اب جو ٹوٹل پاکستان کے 4 ہی ہمسائے ہیں نا, چاروں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہماری پرابلم ہے. جو ہے سٹارٹ آپ نے کہا چین کے ساتھ, چین نے اپنی جو ان کا فلیگ شپ جو بھی آ رہی ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے, شی پینگ چنگ کا, وہ چین کا ان کا دار و مدار اس کے اوپر ہے, انہوں نے سب کچھ اس پہ لگا دیا. اس کا فلیگ شپ جو 5-6 جو کوریڈورز ہیں, اس کا فلیگ شپ جو ہے سی پیک ہے. وہ ہمارے سے ناخوش ہیں کہ ہم جو ہے ابھی حال ہی میں دیکھا آپ نے گوادر سے لے کے شانگلہ تک جو ہے تواتر کے ساتھ اس کے اوپر حملے ہمارے دشمنوں نے ٹارگٹ کیا ہو گیا ہے. اور چینی ظاہر ہے ایک تو اس چیز سے سیکورٹی سے خوش نہیں ہے. پچھلی دفعہ بھی جب دھماکہ ہوا تھا تو ڈاسو کا بادشاہ ڈیم کے اوپر جو کام تھا وہ رک گیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہمارے سیکورٹی کا مسئلہ کریں. ابھی بھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ اس سے دوسرا وہ سی پیک کی پروگرس سے وہ خوش نہیں ہے کہ جو ہمارا اور ان کے درمیان جو طے ہوا تھا یہ کریں گے, وہ ہم کریں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے میچنگ رسپانس تھا, جو آپ نے ایک کے ذمہ جو کام تھے آپ نہیں کر پا رہے ہیں, آپ اپنے مسائل میں پڑے ہوئے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ابھی آج کی خبر ہے کہ ان کے جو پائل اپ ہوئے ہوئے تھے ان کے بے تاشا
پیسے کئی 100 ارب روپیہ ان کی انرجی پروجیکٹس کا. انہوں نے کہا جناب ہمارے پیسے دیں, ایک تو آپ روکے کیوں ہیں؟ تو اب پتہ چلا ہے کوئی ابھی آج کی خبر تھی کہ 48 ارب روپیہ جو ہے ان کو دیا جا رہا ہے کہ فوری طور پہ یہ تو پکڑے, پیسے اس سے زیادہ دینے ہیں. پلس جو ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ جی ری نیگوشیٹ کریں, بڑی مہنگے ہوگی بجلی, ہم نہیں کر سکتے. خبردار آپ نے ہمارے سے جو کانٹریکٹ کر لیا ہے سائن وہ نہیں, اس سے اس لیے ایک ہمارا یہ چائنا کے ساتھ چل رہا ہے. اچھا ایران کی طرف اگر چلیں, اب ایران کے ساتھ ہماری آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں بڑی ٹینشن رہی اور باقاعدہ وہاں سے تھوڑی سی کریکشن ہوئی کہ وہ ٹینشن کا تھوڑا سا مرہم رکھا گیا, دونوں طرف سے کولر ہیڈز پریویلڈ, اور ابھی تھوڑی سی بات چیت چل رہی ہے, بلکہ یہاں تک چل رہی ہے کہ ہم پائپ لائن کی بھی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ امریکہ سے گنجائش نکالی جائے کہ جناب ہماری لائف لائن ہے, ہمیں ضرورت ہے ایران کی گیس پائپ لائن کی, ہمارے پاس گیس ہے نہیں ہے. تو ایک تھوڑی سی بہتری چل رہی ہے. وہاں سے آ جائیں آپ افغانستان کے ہمارا پرابلم ہے, ہم اس کو نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں کہ وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, برادر ہمسایہ ملک ہے. تو یہاں کئی دفعہ پھر ایک دم بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ سختی کے ساتھ نپٹا جائے. سختی کے ساتھ نپٹنے کے اور نقصانات ہیں کہ اس کے اندر پرابلمز ہیں کہ بہرحال ہمارا اتنا لمبا ان کے ساتھ بارڈر ہے اور ہم اتنا کچھ شیئر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے پرابلمز ہی ہیں. اب جو اصل ہمارا دشمن ہے وہ آ جائیں انڈیا, پڑوسی ہمارا جو پڑوسی ملک پہ. اب انڈیا میں ابھی جو حال ہی میں ہم نے اتنا اس کو ڈسکس نہیں کیا, یہ جو گارڈین کے اندر خبر چھپی ہے اس میں کوئی ہمارے لیے حیرانگی کی بات نہیں تھی. اس خبر کے اندر وہ بتایا گیا ہے کہ کتنے نام لے کے کہ یہ اتنے درجنوں یہ جو پاکستان کے اندر حملے کروائے گئے, دہشت گردی کے واقعات ہوئے, تو اس میں امریکہ پہلی دفعہ انڈین افیشلز نے یہ اون کیا ہے کہ راج ناتھ سنگھ کا بھی وہ ہے کہ گھر میں گھس کے ماریں گے. تو ان کے چل رہے ہیں الیکشن, تو اس موقع پہ یہ بڑی ہی خطرہ, آف کورس ہمیں پتا تھا کہ یہ پراکسی وار ہمارے خلاف کر رہے ہیں, یہ واقعات کر رہے ہیں, یہ جو سی پیک پہ حملے ہو رہے ہیں, اس کے پیچھے آف کورس انڈیا کا ہاتھ بھی ہے. مگر پہلے میں اور اب میں فرق یہ ہے دو. ایک یہ کہ پہلے ایلیمنٹ آف ڈینائبلٹی تھی, وہ مانتے نہیں تھے, ہم الزام لگاتے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں ہے. اب وہ اون کرنا لگ پڑے ہیں, اب وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی صاحب ہم گھس کے مار رہے ہیں آپ کے گھر میں. تو یہ ایک نیا ایلیمنٹ آیا ہے, پوسٹرنگ آ رہی ہے, اور ان کا ہے الیکشن. ایک تو وہ اپنی ڈومیسٹک اس کے لیے کر رہے ہیں, ایک ہمیں میسج دے رہے ہیں. اب ہم بینگ چھوٹا ملک ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس رسپونڈ کرنا ہماری مجبوری ہوتی ہے. چھوٹا یا کمزور. سو پچھلی دفعہ الیکشن کے اندر وہاں پہ آپ دیکھیں بالا کوٹ ہو گیا تھا, تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی واقعہ نہ ہو جائے, تو اس لیے ہمیں تیار رہنا پڑتا ہے. تو اوورآل میں کہہ رہا ہوں کہ داخلی اور خارجی کو دیکھیں تو بڑی یہاں پہ سخت اور بڑی مشکل صورتحال ہے, اور خدا کرے کہ ہم اس پرفیکٹ سٹارم میں سے نکل جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. میں اس کے ساتھ ایک بریک کی طرف چل رہی ہوں, جب بریک کی طرف سے ہم واپس آئیں گے. عامر صاحب نے تو ایک سیاسی تصویر بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھی, اور عالمی سطح پر ہمسایوں کے حوالے سے بھی کچھ معاملات آپ لوگوں کے سامنے رکھے, مگر بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہم بریک سے واپس آئیں گے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کی عالمی کینوس کے اوپر انفیکٹ صورتحال اور کیا ہے اور کیا بن سکتی ہے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان اور خارجی محاذ پر بات کرنے کے لیے اسپیشلی ہمارے ساتھ سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب موجود ہے. بہت شکریہ مشاہد صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. جی عامر صاحب. جی شاہ صاحب, میں آپ کے آنے سے پہلے ایک لمبی تقریر کر چکا ہوں کہ ہم کیا خدا نہ خواستہ ایک پرفیکٹ سٹارم کی طرف تو نہیں گامزن ہے, خارجی اور داخلی مسائل کی وجہ سے. تو داخلی سے شروع کرتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے چیلنجز بہت خوفناک ہیں, سیاسی بھی, معاشی بھی. این ایف سی کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ری نیگوشیٹ کرنا, لاس گیونگ چیزیں بھی بیچنی, مگر اس کے لیے امن اور شانتی چاہیے. امن اور شانتی نہیں نظر آتی. یہ ایک بیسک تضاد ہے, کیسے ٹھیک ہوگا؟ السلام علیکم جی عامر متین صاحب, آپ کے ویسا صاحب کو السلام علیکم, آپ کے ویورز کو السلام علیکم. اور یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ توقعات تھیں, خیال تھا کہ شاید الیکشن کے بعد کچھ امن امان, سکون, استحکام کا امید ہوگی, لیکن وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی. اور جو قبائلی جنگ, سیاسی قبائلی جنگ جو ہے
وہ جو میں کہتا ہوں پولیٹیکل ٹرائبلزم جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں پچھلے کئی سالوں سے، وہ لگتا ہے کہ نہ ختم ہونے والی جنگ ہے. اور حالانکہ سب کو پتا ہے کہ ایک دوسرے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، لیکن وہ جنگ تو اسی قسم کی جاری ہے، رویے بھی وہی ہیں، سوچ بھی وہی ہے، اور بحران بڑھی جا رہے ہیں. کیونکہ آپ نے صحیح فرمایا، داخلی بحران سے ذرا معاملہ اس طرف بھی چلا گیا ہے، خارجی بحران کا، پھر داخلی بحران کے اندر بھی جو ایشوز آ رہے ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں، دوسرے ایشوز بھی ہیں، اور سب سے بڑا ایشو تو میرے خیال میں جو ٹیررزم کا ایشو ہے، جو اس وقت علاقائی حوالے سے بھی داخلی حوالے سے بھی ہمیں ہٹ کر رہا ہے. جی میں اسی پہ ہی آنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا فائدہ ہمیشہ اٹھاتے ہیں کہ خارجہ داخلی پہ تو ظاہر ہے آپ بہت زیرک آدمی ہیں، مگر خارجہ امور کے اوپر آپ پاکستان کے ٹاپ ایکسپرٹس میں سے ایک ہیں. تو ابھی خاص سٹارٹ کرتے ہیں چین سے. یہ سی پیک کا گوادر سے لے کے شانگلہ تک تواتر کے ساتھ جو ہے یہ حملے ہوئے، اور ابھی بتایا جا رہا ہے کہ چینی جو ہیں ہمارے انتظامات سے خوش نہیں ہیں اور سلو ڈاؤن ہو گیا ہے کام. تو آپ کا رابطہ رہتا ہے چین سے، تو آپ بتائیں کہ کتنے کے حالات وہاں پہ ہمارے دگرگوں ہیں. دیکھیں جی عامر متین صاحب، میں ایک چیز آپ کو فیکٹس دے دوں نا. پچھلے 6 سال میں 5 حملے ہوئے ہیں چائنیز تنصیبات یا چائنیز نیشنلز کے خلاف پاکستان کے اندر، جس کے نتیجے میں 17 چائنیز لاشیں واپس گئی ہیں، اور جس کے نتیجے میں 13 پاکستانی جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے وہ بھی مارے گئے. اور اس دوران جنہوں نے یہ کام کیا ہے، چاہے وہ کیا ہو گوادر میں، چاہے داسو میں، چاہے شانگلہ میں، یا کراچی کے چائنیز کونسلیٹ میں، یا سرینا کوئٹہ میں، ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ کوئی پکڑا گیا ہو یا اس کی سزا ہوئی ہو، اور وہ کیے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ چائنیز کو ہم نے وعدہ کیا تھا ہائیسٹ لیول پر کہ ایک لفظ ہے انگریزی کا فول پروف سیکیورٹی. وہ فول پروف سیکیورٹی کہاں ہے؟ ہم پرووائڈ کرنے میں ناکام رہے ہیں، ہمارا سسٹم کام نہیں کر رہا ہے اس سلسلے میں. تو میرے خیال میں یہ ایک فیلئر ہے ہماری طرف سے، اور چائنیز بجا ناراض ہیں کہ وہ ان کا اعتماد ہمارے سسٹم سے اٹھ رہا ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں پھر وعدہ پورا نہیں کرتے، پھر وہی ہوتا ہے، مذمت بھی کرتے ہیں، فاتحہ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی کرتے ہیں، اور لیکن ایکشنز نہیں ہوتے کوئی فالو اپ کے لیے. اور بڑا ہم نے وہ میں کہتا ہوں نا، کنڈولنس بھی کی، کنڈمنیشن بھی کی، کمیسریشن بھی کی، وہ روٹین بن گئی ہے، اور وی ڈونٹ سی ریزلٹس. تو جو بقایا چائنیز ہیں، ایک تو نئے چائنیز کوئی نہیں آئیں گے فی الحال نئے پروجیکٹس کے لیے، جو باقی ادھر موجود ہے وہ بھی ڈرے بیٹھے ہیں. چائنیز ایمبیسی کے لوگ اپنی ایمبیسی سے باہر نہیں نکل سکتے. تو اگر ان حالات میں کیسی انویسٹمنٹ ہوگی، کیسے پروجیکٹس چلیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ نالاں ہیں. ظاہر ہے پاکستان کی چائنا کی دوستی ایسی پختہ ہے کہ وہ متاثر تو نہیں ہوگی لانگ ٹرم میں، لیکن یہ جو چائنیز ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، اکنامک پروجیکٹس ہیں، معیشت کے پروجیکٹس ہیں، انویسٹمنٹ ہے، وہ متاثر ہوگی، جو اس وقت ہمیں شدید ضرورت ہے. جی ایک اور اسی سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ الزام دھرتے ہیں کہ فارن ایلیمنٹس اس کے اندر ہیں، تو افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کے پہ اشارہ ہوتا ہے، پھر بھارت کا ایک بڑی، شاہ صاحب آپ کی تو بالکل ظاہر ہے آپ نے غور کر لیا ہوگا، ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو گارڈین میں سٹوری چھپی ہے، پہلے بھی یہ پراکسی وار ہوتی تھی، ہمارے ہاں دھماکے کیے جاتے تھے، مگر اب وہ ڈینائبلٹی ہوتی تھی، اب وہ اون کرنے لگ پڑے ہیں کہ ان کے آفیشلز نے اون کیا ہے کہ ہاں ہم نے گھر میں گھس کے مارا ہے آپ کو. سو یہ جو ایک نیا پوسچرنگ اور الیکشن سر پہ ہے، پچھلے الیکشن میں بالا کوٹ ہوا تھا، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ بڑی سیریس ڈیولپمنٹ میں اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ پچھلے 4 سال میں 20 دفعہ اکارڈنگ ٹو دا گارڈین پاکستان کے اندر آ کے را کے ایجنٹس نے براہ راست یا بل واسطہ جسے بھی تھرو یا ہائرڈ گنز کے ذریعے انہوں نے پاکستان کے اندر ہمارے بندے مارے ہیں 20. اور مزے کی بات ہے کہ ایک دفعہ بھی نہ ہم نے انٹرسپٹ کیا، نہ ہم نے پریمپٹ کیا، نہ ہم نے پریونٹ کیا، یا ہم پروٹیکٹ کر سکے اپنے سٹیزنز کو. تو ایک فیلئر ہے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کا. دوسرا ہے کہ دیدہ دلیری جو آپ کہہ رہے ہیں، نارملی ہوتا تھا جیسے انگریزی میں کہتے ہیں پلازیبل ڈینائبلٹی. یہ پراکسی وار سوویت یونین اور امریکہ کی تھی کولڈ وار میں، یہ اور ممالک بھی کرتے رہے، ایران سعودی عربیہ کرتے رہے، جب سے صلح ہوئی ہے وہ بند ہو گئی ہے، ہماری چلتی رہی افغانستان کے حوالے سے. لیکن کسی نے اون اپ نہیں کیا اور کسی نے اعتراف جرم نہیں کیا،
اور یہ بھی نہیں کہا جیسے راجناتھ سنگھ نے کہا کہ جناب ہم نے کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے. دس از اے مور سیریس بات. اور یہ بات صرف پاکستان نہیں, یہ کینیڈا میں کینیڈین باشندوں کو کینیڈین سرزمین پر مارا انہوں نے, جا کے امریکہ میں جا کے انہوں نے امریکی باشندوں کو امریکی سرزمین میں مارنے کی کوشش کی, جس میں وہ پکڑے گئے FBI اور CIA کی وجہ سے. تو میرے خیال میں یہ بڑی سیریس بات ہے. اور اس میں ہم اکیلے فرق یہ ہے کہ انہوں نے جو کینیڈا میں اور امریکہ میں کیا, ایک تو تھوڑی سی ڈینائبلٹی بھی رکھی, پھر انہوں نے کہا یہ روگ ایلیمنٹس تھے تو وہ ہماری پالیسی نہیں ہے. پاکستان کے متعلق جس طرح آپ نے کہا, وہ پلازیبل ڈینائبلٹی ختم کر کے وہ اون کر رہے ہیں اور دھمکی بھی دے رہے ہیں. اور کیونکہ ان کا الیکشن سر پہ ہے, اور میں وہ جس طرح پچھلی دفعہ بالا کوٹ ہوا تھا, سو ہاؤ اسکیئرڈ وی شوڈ بی. I don't think we should be scared, کیونکہ خدا نہ خواستہ کہ بالا کوٹ کا ہوا تو اس کے منہ توڑ جواب بھی دے دیا تھا ہم نے. ہمارے میں ہمت بھی ہے, حوصلہ بھی ہے, صلاحیت بھی ہے کہ اگر کوئی براہ راست جاریت کرے جو ہندوستان نے کی تھی پلوامہ کے حوالے سے, بالا کوٹ جو پاکستان کی سرزمین میں ہے, حملہ کیا تو ہم نے 24 گھنٹے میں ان کے 2 جہاز گرائے اور ایک پائلٹ ابھینندن کو پکڑ بھی لیا, اس کو پھر چھوڑ بھی دیا خیر زغالی کے حوالے سے. تو وہ تو ہم جو ان کو پتہ ہے کہ نہیں کریں. لیکن یہ جو کوورٹ آپریشنز ہیں, یہ جو irregular warfare ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ عامر متین صاحب آپ کو یاد ہوگا, یو آر اے سیزنڈ اینڈ ویل انفارمڈ جرنلسٹ, کہ آپ کو یاد ہے 2020 میں EU ڈسانفو لیب نے خبر دی تھی برسل سے کہ انڈیا نے فیک 500 ویب سائٹس تیار کی ہیں پاکستان کے خلاف. ANI ان کی نیوز ایجنسی ہے, ایک سری واسطہ گروپ ہے, کوئی بزنس گروپ ہے, وہ استعمال کر رہے ہیں. اس سے پہلے پاکستان گورنمنٹ نے, اس وقت کی گورنمنٹ نے, PTI کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے ڈوسیے بھی چھاپا انڈین اسٹیٹ ٹیررزم اگینسٹ پاکستان, جس میں کہا گیا کہ انڈیا کے اندر ٹریننگ کیمپس ہیں اور ایک CPEC کے خلاف سیل بنا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو دا ڈوسیے جو میرے پاس موجود ہے, کہ جس میں $60 ملین انڈیا خرچ کر رہا ہے ٹو ٹرین 700 ٹیررسٹ, اور اس میں وہ ڈائریکٹلی رپورٹ کرتا ہے پرائم منسٹر مودی کو. تو اگر اس قسم کی ان کی پالیسیز ہیں اسٹیٹ ٹیررزم کی, ڈی اسٹیبلائزیشن کی, تو ہم ادھر بات کر رہے ہیں تجارت کی, یاری دوستیوں کی, تو وہ تو آپ کو ویزا دینے کو تیار نہیں. اگر آپ بھی آج اپلائی کریں عامر مدین صاحب ویزا کے لیے, یو ول ناٹ گیٹ دا ویزا بیکاز یو آر اے پاکستانی. تو یہ مطلب ہے ان کا رویہ تو بہت منفی ہے اور بہت تنگ نظر ہے, میں سمجھتا ہوں. اور اس طرف سے الیکشن کا تعلق نہیں ہے, یہ سمجھنا کہ یہ الیکشن. شاہ صاحب یہ جو ہے اس کے ایک اور ایلیمنٹ یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر کراس بارڈر کا پوری دنیا میں ہمیں بدنام کر دیا, ہم ڈیفینسو پہ چلے گئے, وہ جبکہ ہم ڈینائی کرتے تھے کہ ہم نے ہی بھائی ہمارے پہ الزام ہے, وہ اون کر رہے ہیں and we have not been able to exploit it یا use it کہ یار یہ دیکھیں یہ کھلے عام یہ بدماشی ہو رہی ہے. دیکھیں جی, اصل مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا ہیز اسٹریٹجک کلیئرٹی ٹورڈز پاکستان. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی طرف کیا پالیسی رکھنی ہے. پاکستان کو ہم نے ملائن کرنا ہے, پاکستان کو دباؤ میں رکھنا ہے, پاکستان کو ڈیمیج کرنا ہے, پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے ہر لیول پر. ہماری پالیسی میں اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں ہے. ہم کبھی کہتے ہیں کہ مودی کے آنے سے بڑا اچھا ہو جائے گا, ہم نے ٹویٹ بھی کی 5 سال پہلے کہ بڑا اچھا ہے مودی آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. پھر جو پچھلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے کہا جی مودی کے ساتھ تو ہماری کشمیر پر بھی بات چیت چل رہی ہے, وہ ہر بات کرنے کو تیار ہے. حالانکہ دیٹ واز اے ریوز, وہ صرف چائنا سے ڈرے ہوئے تھے تو وہ کہتے تھے سیز فائر ہو جائے تاکہ چائنا اور پاکستان مل کے ان کے خلاف کوئی محاذ نہ بنا سکیں. تو ابھی بھی ہماری اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں. 23 مارچ کو ہم اعلان کر رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ تجارت کا, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ٹاک ٹو پاکستان, اور پاکستان کو ہم پنش کریں گے. تو میرے خیال میں ہمیں اسٹریٹجک کلیئرٹی کی ضرورت ہے. کشمیری عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں ہم الیکشن سے پہلے انڈیا کے, کہ ہم مودی کو مدد کر رہے ہیں کہ بائی فیسیلیٹیٹنگ کہ مسلم ووٹ ملے اس کو. تو میرے خیال میں یہ بڑی امپورٹنٹ ایشو ہے. دوسری بات ہے ہماری کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بھی کوئی نہیں ہے. اب چائنیز کا معاملہ ہو یا یہ بھی ہو کہ یہ لوگ جو ہیں انڈیا گاٹ اوے ود مرڈر آن 20 ڈفرنٹ اوکیزنز ان لاسٹ 4 years. تو ہم نے کیا کیا ہے اس کو روکنے کے لیے؟ اس ساری اس کے اندر ہم افغانستان کو اگنور نہیں کر سکتے, کیونکہ ڈائریکٹلی یا وہ اون کرتے ہیں یا ان کے اوپر ہی شک رہتا ہے کہ یہاں جو پراکسی وار کی جا رہی ہے اس کا کانڈویٹ جو ہے وہ افغانستان کے تھرو ہو رہی ہے. اس کا آپ ہمیشہ آپ نے کہا تحمل کہا کہ مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارا برادر ملک ہے, مگر یہ چائنیز کا وہاں بھی بے تحاشا لیوریج ہے, انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, تو وہ ان کا فیکٹر ان کیسے کریں گے؟ میرے خیال میں افغانستان میں دیر آر نمبر آف فری لانس ٹیررسٹ گروپس. افغانستان میں کئی ایریاز ہیں جس میں
کھلی چھٹی ہے. افغان طالبان کی حکومت تو ہے کابل میں, کندہار میں, مزار شریف میں, بڑے شہروں میں, لیکن کافی ایریاز یہ امریکہ کے زمانے سے چل رہے ہیں, جس میں داعش جو اسے کہتے ہیں اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان وہ ایکٹیو ہے, جس میں ETIM ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ چین کے خلاف ایکٹیو ہے, جس میں ایمو ہے اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان, جس میں جیش العدل ہے جو ایران کے خلاف ہے. تو یہ مختلف ہیں. اکارڈنگ ٹو دا یونائٹڈ نیشنز اس وقت جو رپورٹ آئی تھی پچھلے سال, انہوں نے کہا تھا 10,000 فری لانس ٹیررسٹ ہیں, جس میں بلک وہ ہیں جو ہمارے خلاف ہیں پاکستان کی TTP کے. تو اس میں ہمیں ریجنل اپروچ کرنی پڑے گی, اور اس میں چائنا بھی, ایران بھی, تاجکستان, ترکمنستان, ازبیکستان, اور میں سمجھتا ہوں رشیا کو بھی انوالو کریں. تو غالباً ٹاکس ہماری امریکہ سے ہو رہی ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی میں آپس میں ملے, لیکن جو امریکہ تو باہر سے آ رہا ہے ادھر واپس مار کھانے کے بعد 20 سالوں میں جو غلطیاں کی, نالائکیاں کی افغانستان میں, لیکن جو ہمارے علاقے میں جو لوگ ہیں, ممالک ہیں, ان کے بھی وہی خدشات ہیں افغانستان کے بارے میں کہ افغانستان کی سرزمین کسی طریقے سے ان کے خلاف یا کسی اور ہمسائے کے خلاف یا کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہ ہو. تو ان کو بھی تو ہم اسٹریٹجائز کریں نا, اور خاص طور پہ چین کا اس پر سب سے زیادہ اثر ہے کابل میں, پاکستان سے زیادہ اثر ہے, اس کے بعد ایران کا ہے, اس کے بعد رشیا کا ہے, اور ترکی کا بھی اثر پڑ رہا ہے, سوائے پاکستان کا باقی سب کا اثر کابل حکومت پر ہے, جو کہ which is an irony in itself. مگر شکر ہے کہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں سے ایران سے کم از کم آگے سے بہتر تعلقات ہو رہے ہیں, اور ہم تاجکستان کو بھی ہمارا فروٹ جانا شروع ہو گیا ہے. اور مگر پائپ لائن کی بات تو چل رہی ہے ایران کے ساتھ, مگر پھر وہ آ جاتی ہے چونکہ چنانچہ کہ جی امریکہ اجازت دے گا, ناراض تو نہیں ہو جائے گا. تو یہ ابھی کتنا کہ امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں جی, ایران پاکستان پائپ لائن اگر بن جائے تو 40% کمی آ جائے گی آپ کی انرجی کاسٹ کی, جو امپورٹڈ انرجی ہے, اور اس سے آپ کا جو انرجی انڈیپینڈنس ہے, جو توانائی کی خود کفالت ہے, وہ پکی ہو جائے گی. اور مزے کی بات ہے کہ امریکہ نے 8 ممالک کو ویور دیا کہ ایران کے ساتھ تجارت کریں یا تیل خریدیں, اس میں ہندوستان بھی شامل ہے. انہوں نے ویور مانگا تو انہوں نے دیا, ہم نے تو آج تک ویور مانگا ہی نہیں. وہ تو ڈونلڈ لو نے بتایا 20 مارچ کو جب اسے ٹیسٹیمنی کی کہ ہمیں تو پاکستان حکومت نے کبھی آج تک ویور نہیں مانگا اس ایشو پر. تو اب جب آپ لوگوں نے, ہم لوگوں نے, سب نے شور مچایا میڈیا میں بھی, اور پھر گورنمنٹ نے حفظ ما تقدم ایک درخواست دے دی کہ ہمیں ویور چاہیے, زبانی ایٹ لیسٹ تو کہا. لیکن جب دو موقع تھا اوباما کے زمانے میں, جب انہوں نے ڈیل کی نیوکلیر کی ایران کے ساتھ, سینکشن ختم ہو گئے تھے 14, 15, 16 میں براک اوباما کے زمانے میں, تو اس وقت ایک نادر موقع تھا کہ ہم وہ فائدہ اٹھاتے اور پائپ لائن شروع کرتے. چلیں دیر آئے درست ہے, آپ کہتے ہیں کہ پائپ لائن ہم نے شروع کر رہے ہیں پاکستانی سائٹ پر, جو ہمارا حق ہے اور جو ہمیں کرنی بھی چاہیے. اور آپ کے خیال میں جو ہے امریکہ اس کی میں رکاوٹ نہیں بنے گا؟ کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی کلیم کر رہے ہیں کہ جناب بائیڈن صاحب نے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بڑی مبارکباد دی ہے شہباز شریف صاحب کو کہ جی بہت اچھا ہوا کہ آپ آگے ہیں, مگر ان کانکریٹ مبارکباد ہی دی, مبارکباد نہیں دی, یہ کلیئر ہو جائے, مبارکباد ہی دی. انہوں نے پیغام دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے ہم صحت میں, زراعت میں, تعلیم میں, ان معاملے میں آگے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں, اور اس کا سیکیورٹی عنصر بھی ہے. لیکن باضابطہ انہوں نے الیکشن کے حوالے سے کوئی کسی کو مبارکباد نہیں. اچھا کہ آپ نے یہ کلیریفائی کر دیا, کیونکہ ترجمانوں کی اگر سنا جائے گورنمنٹ کے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہاں پہ کرسمس منائی جا رہی ہے, کہ اس طرح کا یہ ماحول ہے. پر ان کانکریٹ ٹرمز جو ہے آپ نے یہ کہا تھا کہ بس ٹرمپ اگر آ گیا تو آپ دیکھیے گا ایک فون کال آئے گی اور یہاں معاملات تبدیل ہو جائیں گے. سو ہمیں ٹرمپ کے الیکشن تک انتظار کرنا ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی ہمیں ڈو مور کے چل رہا ہے, کیونکہ خبریں سنتے رہتے ہیں کہ پائپ لائن میں کچھ چیزیں ہیں ڈو مور کی. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ پاکستان کو ٹرمپ کی کال تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے, امریکن پریزیڈنٹ ہے, نارملی ان کے لوور لیول لوگ کال کرتے ہیں, کیبنٹ لیول کہہ لیں, تو وہی کال کافی ہوتی ہے. لیکن ٹرمپ کی تو 5 نومبر کو میں آئی ایکسپیکٹ ہم ٹو ون دا الیکشنز, اور وہ اگر جیت گیا تو وہ کال ضرور کرے گا. لیکن ان دا پروسیس ابھی ہمیں جو نئی ڈسکشن شروع ہو رہی ہے, تو مجھے تھوڑا سا خدشہ یہ بھی ہے کہ اب کوئی نئی گریٹ گیم میں ہم شامل نہ ہو جائیں, کیونکہ ادھر کولڈ وار بھی آ گئی ہے, ایک رشیا کے خلاف یورپ میں اور چین کے خلاف ایشیا میں, اور اس حوالے سے کاؤنٹر ٹیررزم میں ہمیں ضرورت ہے تعاون کی ہر ممالک کے ساتھ بشمول امریکہ. لیکن یہ کاؤنٹر ٹیررزم کا جو رخ ہے
وہ کہیں چین کی طرف یا ایران کی طرف، اور میں سمجھتا ہوں افغانستان کے بھی ایشوز ہم ہینڈل وتھ کیئر، کیونکہ ہم پہلے بیسٹ فرینڈ تھے افغان طالبان کے، ان کے پروٹیکٹر تھے، ان کے ترجمان تھے، ان کے مدد کرنے والے تھے. اب یہ ہے کہ ہماری ان سے دوری ہو گئی ہے. چین، روس، ترکی، ایران طالبان حکومت کے قریب جا رہے ہیں، تعاون بھی بڑھ رہا ہے ان کا. تو ادھر الٹی گنگا نہیں بہنی چاہیے، ہمیں کو بیلنس مینٹین کرنا چاہیے. اب ڈرون وارفیئر کا دور ہے، بوٹس آن دا گراؤنڈ کی ضرورت نہیں، کہ ڈرونز کا استعمال پاکستان کی سرزمین، پاکستان کے اسکائز، پاکستان کے گراؤنڈ کے حوالے سے ہونے چاہیے، اور ان ڈرونز کو وہ استعمال کریں. تو اس میں اس حوالے سے گفتگو ضرور ہوئی ہے اور ڈسکشن ہوئی ہے. بہرحال یہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ یہ بڑا ایک حساس ٹاپک رہتا ہے. تو اچھے زمانے کہہ لیں یا برے زمانے میں پاکستانی عوام کو تو پوچھا بھی نہیں جاتا تھا، پارلیمنٹ میں بھی یہ چیزیں نہیں آتی تھیں، اور بعد میں پتہ چلتا تھا ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس میں کہ جناب یہ کچھ ہو چکا ہوا تھا، یہ کچھ دے چکے ہوئے تھے. لیٹس ہوپ کہ یہ بات جب بھی کبھی ہوگی تو پبلکلی کوئی اس کی ڈسکشن کر کے لوگوں کو کچھ کو پوچھ بھی لیا جائے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور اس میں میں ایڈ کروں کہ اس میں پارلیمنٹ کا بھی ایک رول ہے. میں خود ممبر تھا اس پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی، رضا ربانی صاحب اس کے چیئرمین تھے، اور ہم نے فیصلہ کیا تھا سلالہ کے بعد. سلالہ ٹک پلیس ان نومبر 2011 جب 27 پاکستانی سولجرز کو شہید کیا نیٹو کی فوجوں نے، امریکی فوجوں نے. تو ہم نے ایک جی لاکس، گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن بند کر دیے تھے، اور امریکہ نے کہا کو کیا چاہیے، کتنے پیسے چاہیے، معاوضہ ہم دے دیں گے. ہم نے کہا ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے معافی مانگنی ہے، یو ہیو ٹو اپولوجائز ٹو، آپ معافی مانگے پاکستان سے. انہوں نے کہا جی ہم سپر پاور ہیں، ہم معافی نہیں مانگتے. ہم نے کہا اگر معافی نہیں مانگتے تو جی لاکس بھی نہیں کھلیں گے، گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن بند ہے. 7 مہینے بند رہے، پھر امریکہ نے معافی مانگی، ہلری کلنٹن نے کال کیا کہ آئی ایم سوری، آئی ریگریٹ، اور پھر معافی کے بعد ہم نے وہ معافی تلافی ہوئی. اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی نے پارلیمنٹ کی اجازت سے، اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی، جنرل کیانی چیف آف آرمی اسٹاف تھے، زرداری صاحب میرے خیال پریزیڈنٹ تھے، وہ پیپلز پارٹی کا دور تھا. تو 2012 یا 13 کی بات ہے، ہم نے نیو ٹرمز آف انگیجمنٹ تیار کی ہے کہ اگر آئندہ، کیونکہ ہمارا کوئی ریٹن معاہدہ نہیں ہے امریکہ کے ساتھ ابھی تک اس ایشو کے حوالے سے، ایون ڈرون بیسز یا انٹیلیجنس پریزنس کا. ہم نے کہا کہ آئندہ کوئی انٹیلیجنس پریزنس یا ڈرون بیسز یا کسی بیرونی ملک کی کوئی پاکستان کے اندر سیکیورٹی پریزنس ہوگی یا سیکیورٹی رول ہوگا، تو اس کے جو اگر ایگریمنٹ ہے تو ایگریمنٹ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. تو یہ دس از پارٹ آف پارلیمنٹ، پارٹ آف پاکستانز لیگل فریم ورک. لاسٹلی شاہ صاحب، عید آ رہی ہے اور ظاہر ہے خوشی کا موقع ہوتا ہے، مگر اس دفعہ عید جو ہے وہ گہنا گئی ہے، کیونکہ غزہ میں جو کچھ ٹریجڈی چل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے لائف ٹائم کے اندر اور اس صدی کا مسلمانوں کا ہولو کاسٹ ہے. مگر ایک بدقسمتی یہ ہے کہ وہ لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز جو ہے نا، آہستہ آہستہ وہ ہماری مین سٹریم سے بھی غائب ہوتا جا رہا ہے. اور عید کے موقع پہ میں چاہوں گا کہ لوگوں کو یاد دہانی کرا دی جائے کہ وہاں پہ ایک ظلم چل رہا ہے. اس کے متعلق کہ کیا یہ پاسبلٹی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ امن آ جائے، کوئی بہتری ہو جائے؟ دیکھیں جی، یہ بہت بڑی آپ نے بات کی کہ یہ انسانیت کے خلاف جرم ہو رہا ہے، اور یہ تاریخ کا، ہماری زندگی میں پہلا لائیو ٹیلی وائزڈ جینوسائیڈ ہے. نسل کشی ماضی میں بھی ہوئی، بوسنیا میں بھی ہوئی، اور اس سے پہلے ہولوکاسٹ بھی ہوا، لیکن وہ خفیہ تھا اس کے زمانے انٹرنیٹ کے. اب یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، دیدہ دلیری سے ہو رہا ہے، اور اس میں امریکہ، مغرب ممالک پوری اسرائیل کی تائید کر رہے ہیں. لیکن اس میں یہ ہوا ہے کہ اسرائیل ٹوٹلی بے نقاب ہو گیا ہے، امریکہ اور ان کے جو دورے معیار تھے وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. اور ابھی تک 6 مہینے کے بعد اتنے 35,000 بندے شہید ہوئے ہیں، 70,000 زخمی ہوئے ہیں. اس کے باوجود حماس کا ٹاپ لیڈر کوئی نہیں انہوں نے شہید کر سکے، نہ پکڑ سکے. اور 30,000 کی حماس فوج میں سے 6,500 ابھی تک وہ شہید ہوئے ہیں اسرائیل کے خلاف، اور وہ جو ان کے ٹنلز ہیں اس پر جا نہیں سکے. تو یہ ایک بے حسی نظر آ رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، جس میں مسلم امہ کا بھی فیلئر ہے، جس میں ان کا بھی فیلئر ہے. اور میں اس میں ایڈ کر لوں کہ کشمیری عوام کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے انڈر مودیز رول، اور اس میں بھی مائنڈ سیٹ وہی ہے جو اسرائیل کا ہے، چاہتے وہی ہیں، اور کہ ڈیموگرافک بیلنس چینج کرے اور قتل عام کریں. اسرائیل تو کھل کے کر رہا ہے، اور یہ
ابھی تک اس کا ختم نہیں ہونے والا, کیونکہ نیتن یاہو کو پتا ہے کہ جس دن جنگ ختم ہوئی نیتن یاہو فارغ ہے. دیٹ از دا اینڈ آف نیتن یاہو. اور کیونکہ جو سب سے بڑا وار کرمنل ہے اور اس کا تو مقدمہ چلنا چاہیے انٹرنیشنل کورٹ میں جنگی جرائم کا, تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں ان کو یاد بھی رکھنا چاہیے, لیکن ان کو سلام بھی پیش کرنا چاہیے جس بہادری اور دلیری سے انہوں نے مقابلہ کر رہے ہیں اور جس قسم کی قربانیاں دی ہیں اس کی تاریخ جدید تاریخ میں بالکل جس کی کوئی مثال جدید تاریخ. لاسٹ ورڈز شاہ صاحب کہ میں نے جو جہاں سے شروع کیا تھا کہ ہم ایک پرفیکٹ سٹارم کی طرف گامزن نظر آتے ہیں, داخلی طور پہ بھی خارجہ طور پہ بھی. واٹ از اٹ دیٹ یو لائک ٹو سے بیفور عید کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں فوری طور پہ؟ 1 2 3. ہمیں فوری طور پہ ایک ہی چیز ہے, میں کہتا ہوں دست شفا ہیلنگ ٹچ. ہم مودی سے بات کرنے کو تیار ہیں, تجارت کرنے کو تیار ہیں, ہم ٹی ٹی پی سے بات کرنے کو تیار ہیں, مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. جو اپنے لوگ سیاسی لوگ ہیں جو جیلوں میں ہیں, سیاسی قیدی ہیں, دوسرے ہیں, ان سے بات کرنے کو تیار نہیں. مجھے ایک امید کی کرن نظر آئی کہ عمران خان نے پچھلے بیان میں یہ کہہ دیا کہ حالانکہ مجھے نکالا بھی گیا تھا ماضی میں ہر ایک بندے سے بات کرنے کو تیار ہوں. That's a very good sign. It's a sign of flexibility. اور میرے خیال میں اس کا ریسیپروسٹی بھی ہونا چاہیے. It's all about پاکستان. ہم پاکستان میں رہنا ہے تو کوئی سیاسی لوگ ہوں, خاکی میں ہو یا مفتی میں ہو, ہم نے مل کے اس ملک کو سنوارنا ہے, ملک کے مسئلے حل کرنے ہیں. And we have to work together. اور اس میں we should be all part of the solution, not part of the problem. اور دل بڑا کریں, دماغ بڑا کریں اور دست شفا اپلائی کریں. مرہم لگایا جائے زخموں پہ. الفاظ سے ماضی کی غلطیاں سے سیکھیں, ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں. غلطیاں کرنی ہے تو نئی غلطیاں. یہ آپ کا ہمیشہ کوٹیبل کوٹ ہوتا ہے کہ غلطیاں ہی کم از کم نہیں کر لیں, کچھ تو سبق سیکھ لیں. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ ہمیشہ عید مبارک آپ سب کو. خیر مبارک, بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. ہماری ساری ٹیم کی طرف سے بھی آپ کو عید مبارک. لاسٹ ورڈز عامر صاحب آپ کے, اگر کچھ آپ ایڈ آن کرنا چاہیے پھر میں کلوزنگ. اس کے بعد تو جو صاحب نے کہا کہ یہ ہیلنگ ٹچ بڑا ضرورت ہے کہ لوگوں کو چاہیے. پہلے ہی آپ دیکھیں ہمارے سے کئی ملک ہیں دنیا میں 2-4 رہ گئے ہیں جو ہمارے سے زیادہ غریب ہیں مگر وہ خوش ہیں. اب یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ فاقہ کشی بھی ہو, مہنگائی بھی ہو, بجلی بھی نہیں ہے, گیس بھی نہیں ہے, ساتھ میں ریپریشن بھی ہو. کم از کم لوگوں کو ہنسنے کھیلنے کا تو حق ہونا چاہیے. تھوڑا سا معاشرے کے اندر جو ہے ایک ہیلنگ ٹچ چاہیے, صرف سیاسی نہیں معاشرتی طور پہ بھی. میں سمجھتا ہوں ہیلنگ ٹچ. عید مبارک سب کو عید مبارک. بہت شکریہ عامر صاحب. دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.